नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक़े कायनात व मालिक रोज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरह जुमा की इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ नमाज पढ़ने के बाद ज़मीन पे मुंतशर होकर रिज़्क़ तलाश करने का हुक्म दिया है, वहीं रब फरमाता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, यानी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होना, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। सूरह जुमा की इस आयत मुबारका में जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का ज़िक्र किया है, वहीं नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरगीब दी है, जब तुम नमाज अदा कर चुको तो धरती पे फैल जाओ और अपना ज़रिया माश जो भी तुम्हारा है उसके ज़रिए रिज़्क़ तलाश करो। और जब तुम रिज़्क़ तलाश कर रहे हो, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह को भूल नहीं जाना बल्कि कसरत से अल्लाह को याद करते रहो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। अब इस आयत मुबारका के अंदर जो पैगाम है मेरे आपके लिए वो क्या है? पहली बात है नमाज, दूसरा है कोशिश कि हम रिज़्क़ तलाश करने की कोशिश भी करें, दो बातें होगी। तीसरा है वज़्कुरुल्लाह कसीरा, कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करो। यानी सूरह जुमा की इस आयत मुबारका में जो मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, तीन बातों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा दिया है। एक है नमाज, दूसरा है सई यानी कोशिश, और तीसरा है अल्लाह की याद कसरत के साथ। जब अल्लाह बोलो ये तीन काम नहीं होंगे, हमारी माईशत तंदुरुस्त नहीं हो सकती, हमारी माईशत ठीक नहीं हो सकती। क्यों? जो रब ने फरमा दिया वो हरफ़े आखिर है, वो पत्थर पे लकीर है। इंतहाई माजरत के साथ आज ना हमारे पास नमाज है और ना हमारे पास सई है यानी कोशिश है, और ज़िक्र नाम की तो चीज़ ही नहीं है। जब नमाज ही नहीं होगी, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा ज़िक्र है। जब नमाज ही नहीं है, 80% से ज़्यादा माशरा बेनमाजी है। तो जब नमाज ही नहीं है तो फिर अल्लाह का ज़िक्र क्या होगा, अल्लाह की याद क्या होगी? आज वो हज़रात जो माली तंगदस्ती का शिकार हैं, आप उनको टटोलें, आप इस मसले की तशख़ीस करें, इसकी गहराई में जाएं। आपको जो लोग माली तंगदस्ती का रोना रोते हुए मिलेंगे, उनकी अक्सरियत आपको बेनमाजी मिलेगी, पहली बात। दूसरा फैक्टर जो आपको उनके अंदर मिलेगा, वो हाथ पे हाथ रख कर उनकी अक्सरियत घर में बैठी है कि तकिए के नीचे से पैसा निकल आए या कोई वजीफ़ा करें, बस वजीफ़े से पैसा मिल जाए। यानी कोई सही नहीं है, कोई कोशिश नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है। जबकि रब क्या फरमा रहा है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज पढ़ लो तो ज़मीन पे मुंतशर हो, जो अल्लाह का फजल तलाश करो। अल्लाह यहाँ सही की, कोशिश की, भाग दौड़ की तरगीब दे रहा है। और हमने कोशिश क्या शुरू की हुई है? या तो घर बैठे रहना है या फिर वज़ाइफ में लग जाना है, या वज़ाइफ में लग जाना है। यानी जिस कोशिश का अल्लाह ने हुक्म दिया है उधर नहीं जाना। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि ना नमाज है ना कोशिश है, और तीसरा जो अल्लाह ने हुक्म दिया वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो। ज़िक्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह की याद की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कुल्ली तौर पे गाफिल हैं और ज़ुबान पे गिले शिकवे हैं कि हमारे हालात दुरुस्त नहीं हो रहे। अल्लाह, जब तक ये तीन अवामल पे अमल नहीं होगा, हमारी माईशत ठीक नहीं हो सकती, हमारी माईशत तंदुरुस्त नहीं हो सकती, हमारे जो माली हालात हैं उनके अंदर बेहतरी नहीं आ सकती, हमारी माली तंगदस्ती ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों? जब नमाज नहीं होगी तो फ़क्र फाका आका रहेगा। ये पहला हुक्म है, नमाज, कोशिश और अल्लाह की याद।
تو نماز جہاں نہیں ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرے گا اللہ 5 انعامات اس کو عطا کرے گا۔ پہلا انعام، کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کبھی مالی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ پہلا انعام نماز کا یہ ہے جو فرض نماز کی پابندی کرے گا۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، یعنی ایمان والی موت نصیب ہوگی جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا۔ تیسرا انعام کیا ہے کہ اللہ قبر کی تنگی دور عطا فرما دے گا، یعنی قبر کی وحشت ہے، قبر کی تنگی ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کی ہیبت ہے، کبھی قبر کی پریشانیاں ہیں، اللہ دور عطا فرما دے گا، قبر کی جو گھاٹی ہے اللہ آسان فرما دے گا۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ چوتھا انعام کیا ہے کہ پل صراط سے گزرنا اللہ آسان فرما دے گا، یعنی بجلی کی تیزی سے انسان یعنی اہل ایمان جو نمازی ہوگا وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ پانچواں انعام کیا ہے کہ بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ 5 انعامات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت کی صورت میں ہمیں عطا کیے ہیں کہ یہ 5 بشارتیں ہیں نمازی کے لیے جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھے گا۔ اللہ جو نماز کی پابندی کرے گا فقر و فاقہ آئے گا نہیں۔ تو اگلی بات خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو فقر و فاقہ آ کر رہے گا، فقر و فاقہ آ کرے گا۔ جب فقر و فاقہ آئے گا یعنی مالی تنگ دستی آئے گی، مالی تنگ دستی پھر اپنے ساتھ کئی مسائل لے کر آئے گی۔ اس گھر میں لڑائیاں بھی ہوں گی، اس گھر میں بیماریاں بھی ہوں گی، اس گھر میں بے برکتی بھی ہوگی، اس گھر میں چوری ڈکیتی بھی ہوگی۔ ہر برا کام اس گھر میں ہوگا جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوگا۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پہ جاتی ہے۔ تو اللہ بولو آج گھروں کے گھر بے نمازی، کاروباری مراکز ہیں تو وہ بے نمازی، عدل کے ایوان ہیں تو وہ بے نمازی، حکومت کے ایوان ہیں تو وہ بے نمازی، بازاروں کے بازار بے نمازی۔ تو جب بے نمازیوں کی اتنی کثرت ہوگی، غافلین کی اتنی کثرت ہوگی تو اللہ بولو رزق کہاں سے آئے گا؟ اور اگر رزق آ بھی جاتا ہے تو رزق میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں یا مالی تنگ دستی کا شکار ہیں وہ جتنا اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں اتنا کمانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اتنی شکایتیں آتی خانقاہ میں کہ حضرت صاحب ان کو سمجھائیں، یہ کوئی روزگار اختیار کریں، کوئی کوشش کریں۔ یہ سارا دن گھر بیٹھے رہتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، گھر رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، یا گھر رہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جا کے گلی میں بیٹھ جاتے ہیں دوست احباب کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں لیکن کمانے کے لیے نہیں جاتے۔ تو جو آیت مبارکہ سورہ جمعہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ پہلی بات کیا ہے؟ نماز۔ دوسرا کیا ہے؟ سعی، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب اللہ بولو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھے رہیں گے اور زبان پہ ناشکری چلتی رہے گی، رزق کہاں سے آ جائے گا؟ لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے اتنا کچھ ہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ اب نماز بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، اور تیسرا اشارہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دیا ہے یا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ذکر کیسے کر لے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 3 باتیں جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، کم و بیش یہ تینوں باتیں ہی بے روزگاروں کے اندر نہیں ہیں، یا جہاں جہاں مالی تنگ دستی کا رونا رویا جا رہا ہے وہاں یہ تینوں باتیں نہیں ہیں۔ اور اگر کہیں آپ ٹٹولیں گے تو آپ کو 2 باتیں ملیں گی، یعنی کوشش کی جا رہی ہے اور کہیں کہیں نماز ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تینوں باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اللہ بولو جب تک یہ تینوں باتیں پوری نہیں ہوں گی آپ کا رزق نہیں کھل سکتا۔ طویز دھاگوں سے رزق نہیں کھل سکتا۔ اگر طویز دھاگوں سے رزق کھلتا ہوتا دھرتی پہ کوئی بھی بھوکا نہ سوتا، بھوکا نہ مرتا، ہر کوئی ملک ریاض ہوتا۔ ہم نے سارا زور لگایا ہوا ہے یا تو گھر بیٹھنے پہ، چغلیاں کرنے پہ، اللہ کی ناشکری کرنے پہ، یا پھر طویز دھاگا کرنے پہ۔ نہ نماز کی طرف دھیان ہے اور نہ اللہ کے ذکر کی طرف دھیان ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اولاد اور مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن رات دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، لیکن نہ نماز ہے نہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم نے خسارہ پا کے رہنا ہے، تمہاری پوری نہیں پڑنی، یہ بھی ناکام ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس نماز ہی نہیں ہے، دوڑ دھوپ ہے، نماز نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس صرف دوڑ دھوپ ہے، نہ نماز ہے نہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک طبقہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہے اور تھوڑا بہت اللہ کا ذکر بھی ہے لیکن کوشش نہیں ہے۔ تو اللہ جو اللہ نے یہ میکانزم بیان کیا ہے، جو ترتیب اللہ نے بتائی ہے، اس ترتیب پہ نہیں چلو گے، رزق کھلنے والا نہیں ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ نماز۔ دوسرا کام کیا ہے؟ رزق کمانے کی کوشش، اپنے تائیں جتنی کر سکتے ہو، ساتھ اللہ کا ذکر۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے، ساتھ کوشش کرو گے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ جو اس راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کے ذکر کے بغیر کوشش کرو گے، جو مقدر کا لکھا ہوا تھوڑا بہت رزق ہے وہ تو مل جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو تمہاری میں معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی، تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا۔ تو یہی بات اللہ والوں میں نے عرض کی ہے کہ وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، جب آپ ان سے ملیں گے، آپ ان کو ٹٹولیں گے، پرکھیں گے، تشخیص کریں گے، کہیں نماز ملے گی تو سعی نہیں ملے گی، کہیں سعی ملے گی، کوشش ملے گی، بھاگ دوڑ ملے گی، اللہ کا ذکر نہیں ملے گا۔ تو جب تک یہ تینوں دانے تسبیح میں پروئیں گے نہیں تو تسبیح مکمل نہیں ہونی، آپ کا کام درست نہیں ہونا۔ کوشش ہے، رزق مل جائے گا تھوڑا بہت، نماز نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، برکت نہیں ہوگی، سلامتی نہیں ہوگی۔ جتنا کماؤ گے اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، یعنی ضرورتیں زیادہ ہوں گی اور رزق کم ہوگا۔ آپ کبھی بھی غنی نہیں ہوں گے۔ غنی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ اتنا رزق دے دے کہ اس کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جائے، وہ غنی ہو گیا۔ تو آپ زندگی میں کبھی بھی غنی نہیں ہوں گے اگر آپ محض جو ہے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں لیکن نہ نماز کا خیال ہے اور نہ ہی اللہ کے ذکر کا خیال ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے یا میری کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کیا ہے؟ نماز ہے، اوراد و وظائف ہیں لیکن گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یہ طبقہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، یعنی دینی طبقہ، مذہبی طبقہ، اوراد و وظائف کرنے والا طبقہ، یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ نماز کی پابندی بھی کسی حد تک کرتا ہے، چاہے 3 پڑھے، 4 پڑھے، چاہے 5 پڑھے، گھر میں پڑھے یا باجماعت پڑھے، اوراد و وظائف بھی کرتا ہے لیکن کوشش نہیں ہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یقین بن گیا ہوا وظیفہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وظیفہ کریں گے تو یہ مل جائے گا، تو یہ بھی ناکام ہے۔ جس طرح رب نے 3 دانے تسبیح کے پرونے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے پرو گے، اسی طریقے سے چلو گے، تینوں عوامل کو پورا کرو گے تو رزق کھلے گا۔ جب رزق کھلے گا تو مالی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ جب مالی تنگ دستی دور ہو جائے گی، کچھ آپ بچت کرو گے، جو قرض آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ قرض بھی اتار دے گا۔ کیوں؟ جب مال کے اندر اللہ برکت ڈالے گا، مزید آپ کو قرض لینا نہیں پڑے گا۔ جب مال کے اندر برکت ہوگی، کچھ نہ کچھ بچت ہوگی، اس بچت سے انشاءاللہ العزیز آپ کا قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا اگر آپ قرض کے اندر پھنسے ہوئے۔ تو یوں آپ قرض سے بھی نکل جائیں گے اور مالی تنگ دستی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جب آپ نماز کی پابندی کریں گے، محنت اور کوشش کریں گے، اور محنت اور کوشش کے دوران اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ آج دکاندار فارغ بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں مار رہا ہے لیکن اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہے، اللہ کی یاد کی توفیق نہیں ہے، رزق آئے گا ہی نہیں۔ اور اگر رزق آئے گا تو بے برکتی لے کر آئے گا۔
अगर रिस्क आएगा तो अपने साथ बीमारियां लेकर आएगा। तो अल्लाह बोलो रिस्क की तंगी के पीछे जो अवामिल हैं वो मैंने मुख्तसर करके आप हजरात के सामने रख दिए। इनके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करें, जो जो कमी जिसके अंदर है उस कमी को दूर करें। अगर नमाज की कमी है तो पहले नमाज की पाबंदी करें, साथ कोशिश करें, फिर कोशिश के साथ साथ अल्लाह का जिक्र भी करते रहें। इंशाअल्लाह रिस्क आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुल के रहेगा। और अगर रिस्क आपका थोड़ा बहुत है लेकिन पूरी नहीं पड़ती, बरकत नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाम की बरकत का मौजज़ा दिखाएगा। क्यों? रब फरमाता तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, तेरे रब का नाम बड़ा बरकत वाला है। तो जब आप बच्चों का रिस्क कमाते हुए अल्लाह को याद करते रहोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कमाओगे उसके अंदर अल्लाह बरकत भी डालेगा और अल्लाह कसरत से भी नवाजेगा, यानी माल भी बढ़ेगा और उसके अंदर बरकत भी होगी। तो जैसा मैंने अर्ज किया कि जब माल बढ़ेगा तो माली तंगदस्ती खत्म हो जाएगी, जब बरकत होगी तो बचत होगी, जब बचत होगी तो हमारी सेविंग होगी, कुछ ना कुछ हम महफूज करना शुरू हो जाएंगे, बचाना शुरू हो जाएंगे। उससे फिर ये होगा कि हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और अगर हम कर्ज में फंसे हुए हैं तो हम वो कर्ज उतारने की पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसलिए वो तमाम हजरात जो माली तंगदस्ती का शिकार हैं, कर्ज के अंदर पकड़े हुए हैं, नामुवाफिक हालात के अंदर जकड़े हुए हैं, वो इन तीन बातों पे गौर करें कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। हमारे घर में क्या बच्चे बेनमाजी हैं, औलाद बेनमाजी है, इस तरह सेटअप है, कोई क्लिनिक है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई दफ्तर है, तो वहाँ देखें कि हमारा स्टाफ बेनमाजी तो नहीं है। अगर स्टाफ बेनमाजी है तो स्टाफ को नमाज की तरफ लेकर आएँ। इसी तरह स्टाफ जो है वो हड हराम तो नहीं है, उसको देखें, खुद अपने अंदर झांकें। फिर ये है कि अपने सेटअप पे अल्लाह के जिक्र की तरतीब बनाएं कि खुद भी अल्लाह के जिक्र में रहें और आपके जो मतहत हैं वो भी अल्लाह के जिक्र में रहें। तो जब आप अल्लाह वालों खुशहाल होंगे तो आपका स्टाफ भी खुशहाल हो जाएगा। जब आपकी पांचों की सरकड़ाई में होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई खा रहा हो तो उसके मुंह से लुकमा गिरता है, जो खा ही नहीं रहा उसके मुंह से क्या गिरेगा। जब मालिक कमाएगा तो मुलाजमीन भी खुशहाल होंगे। तो जो सेटअप हैं वहाँ पे मुलाजमीन भी अपने अंदर झांकें और मालिकान भी अपने अंदर झांकें कि क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं। तो जहाँ इनफरादी मसला है, यानी ब्रेड विनर है, घर में एक ही कमाने वाला है, वो इन तीन बातों पर गौर करे। क्या मेरी नमाजें पूरी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, जो कमी है वो निकाले। उसके बाद अपने घर में देखे कि मेरे घर में कितने लोग बेनमाजी हैं। आया मेरे घर में नमाज पढ़ी जाती है, मेरे घर में कुरान की तिलावत होती है, मेरे घर में दुरूद पाक पढ़ा जाता है, मेरे घर में इस्तग़फ़ार होता है, क्या ज़िक्र अज़कार तस्बीहात का रवाज मेरे घर में है, या सारा दिन मेरे घर में जो है वो टीवी चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है। तो जो जो कमी है वो कमी निकालो। अल्लाह वालों इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर सा अमल बताऊँगा, आसान सा अमल बताऊँगा, वो अमल करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिन फेर देगा। अगर बीमारियां घर में है तो बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, माली तंगदस्ती है तो अल्लाह माली तंगदस्ती को भी दूर अता फरमा देगा। इसी तरह अगर आप कर्ज के अंदर जकड़े हुए हैं तो अल्लाह कर्ज से भी खुलासी अता फरमा देगा। पहले अपनी इस्लाह कर लें। इस्लाह करने के बाद 30वां सुपारा सूरह कुरैश बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। लिईलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ व आमनहुम मिन खौफ। छोटी सी सूरह मुबारक है, ये 313 बार आपने सूरत कुरैश पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मसला दिनों में हल हो, हफ्तों में नहीं दिनों में हल हो, तो आप सूरत कुरैश को तुलुए सादिक ख़त्म होने से पहले पहले तहज्जुद के टाइम पढ़े, तुलुए सादिक के वक्त पढ़े। 313 बार सूरत कुरैश अगर आप तुलुए सादिक यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ के पढ़ेंगे, अल्लाह वालों ये सूरत कुरैश आपको ऐसे रंग देगी कि आपके गुमान में भी बात नहीं आ सकती। अल्लाह रिज़्क़ वहाँ से देगा जहाँ तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता। अगर बिलफर्ज आप सूरत कुरैश या जो अमल मैं बता रहा हूँ वो तहज्जुद के वक्त आप नहीं कर सकते, तो फिर आप ये अमल सुन्नतें और फ़र्ज़ों के दरमियान में करें, सुन्नतें और फ़र्ज़ों के दरमियान में करें।
اگر سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں آپ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں یہ تعداد زیادہ ہے، نہیں پڑھی جا سکتی، یا میں باجماعت نماز پڑھتا ہوں وہاں اتنا وقت نہیں ہوتا، تو پھر آپ تیسرا درجہ ہے کہ بعد نماز فجر پڑھیں۔ سب سے افضل وقت ہے تہجد کا، اس کے بعد ہے سنتوں اور فرضوں کے درمیان، تیسرا درجہ ہے بعد نماز فجر، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ، یہ عمل کر لیں، اللہ رب العزت آپ کا رزق کھول دے گا۔ اگر کسی وجہ سے آپ ان 3 اوقات میں سورۃ قریش کا عمل نہیں کر سکتے تو پھر رات سونے سے پہلے بعد نماز عشاء یہ عمل کر لیں، تب بھی چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب عمل کیسے کرنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں۔ آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے 313 بار، اول و آخر آپ 7 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے، ایک وقت کا تعین ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک ہی تعداد ہوگی 313۔ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے اور ایک تسبیح اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ تمام حضرات جو پہلے سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، جو 5 اعمال کرتے ہیں، یعنی ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھتے ہیں، انہیں تو خضری عمل پڑھنے کے بعد کوئی مزید حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد خضری عمل پڑھیں گے معمول کے مطابق، اس کے بعد 7 بار درود ابراہیم پڑھیں گے اور درمیان میں 313 بار سورۃ قریش پڑھیں گے اور آخر پہ دوبارہ 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ اس کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورا اتارا بھی کریں اوپر سے نیچے تک، جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیرنے، اپنے گھر بار کے اوپر بھی پھونک ماریں تاکہ جو نیگیٹو انرجی آپ کے گھر کو متاثر کر رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، یا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، نظر بد کا اثر ہے، اس لیے آپ کرائسس کے اندر، بحران کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ یعنی سورۃ قریش آپ کے جادو کا بھی علاج کرے گی اور آپ کی مالی تنگ دستی کو بھی دور کرے گی۔ یہ تو ہو گیا طریقہ ان کے لیے جو پہلے سے خضری عمل کر رہے ہیں۔ وہ تمام حضرات جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، وہ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے عرش، اس پہ جائیں، وہاں ایک چھوٹا سا حصار ہے، حصار نبی علیہ السلام۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، مثال کے طور پہ آپ عشاء کے بعد یا رات سونے سے پہلے یہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اب آپ عمل کرنے لگے ہیں تو آپ پہلے حصار نبوی کریں گے۔ حصار کے بغیر سورۃ قریش نہیں پڑھنی، چاہے چھوٹا حصار ہے، حصار نبوی وہ ضرور کریں گے۔ پہلے حصار کریں گے جو طریقہ کار اس میں بتایا گیا اس کے مطابق، اس کے بعد آپ سورۃ قریش پڑھیں گے جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ اول و آخر 7 بار درود ابراہیم، درمیان میں 313 بار سورۃ قریش، ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا۔ جب سورۃ قریش پڑھ لیں، پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی اپنی جو کاروبار والی جگہ ہے وہاں نہ جا کر چھڑکیں۔ گھر کے اندر بیماریاں ہیں، گھر کے اندر چھڑکیں۔ گھر کے اندر بچے لڑتے ہیں، بچوں کو پلائیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے یا خود بیمار رہتے ہیں یا کوئی میڈیکیشن آپ کی چل رہی ہے، کوئی دوائی لیتے ہیں، اسی پانی کے ساتھ آپ نے دوائی بھی استعمال کرنی ہے۔ ایک وقت کا تعین کر لیں، 4 اوقات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تہجد کا وقت ہے، سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا وقت ہے، بعد نماز فجر کا وقت ہے، اور رات سونے سے پہلے کا وقت ہے۔ 4 اوقات ہیں، ان 4 اوقات میں سے کسی ایک وقت کا تعین کر لیں۔ جو وقت آپ نے مقرر کر لیا پھر اسی وقت پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 70 دن آپ نے یہ عمل بغیر ناغے کے کرنا ہے، ناغا نہیں کرنا۔ اس دوران کیونکہ مرد حضرات بھی یہ عمل کریں گے، آپ کو تجارت کے لیے، تجارت کی غرض سے سودا سلف خریدنے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑ سکتا ہے، دکان کا سودا لانے کے لیے، یا کوئی اور سفر پیش آ سکتا ہے۔ جب سفر میں ہو تو آپ یہ عمل اپنے مقررہ وقت پہ، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں تو وہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو اپنی گاڑی میں بھی حصار کر کے یہ عمل کر سکتے ہیں، یا کسی مقام پہ آپ پہنچ گئے ہیں تو کسی کے گھر، ہوٹل، جہاں بھی آپ ٹھہرے ہیں وہاں جا کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، جو یہ عمل کریں، ان 70 دنوں کے دوران کوئی غمی خوشی آ جاتی ہے، سفر آ جاتا ہے، کہیں آپ نے جانا ہے، جہاں گئے ہیں چھٹی نہیں ہے، وہاں پہ حصار کر کے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب اپنے مقام پہ ہوں تو اپنے مقام پہ یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اگلی بات،
خواتین کے لیے، خواتین جب یہ عمل شروع کریں، ٹھیک ہے، مالی تنگ دستی کے لیے سورۃ قریش پڑھیں، گھریلو حالات کے لیے سورۃ قریش پڑھیں، اپنی بیماریوں کے لیے سورۃ قریش پڑھیں، اس طرح گھر میں بچے لڑتے ہیں اس کے لیے سورۃ قریش پڑھیں، بے برکتی کے لیے سورۃ قریش پڑھیں، قرض میں جکڑے گئے ہیں، قرض کے کوئی اتارنے کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، اس کے لیے سورۃ قریش پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو جن دنوں میں ایام شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو چھٹی نہیں کرنی، نماز کی چھٹی ہوگی، سورۃ قریش کو وظیفے کی نیت سے، علاج کی نیت سے، ذکر کی نیت سے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، چھٹی والا کوئی کام نہیں ہے۔ جو مسائل آپ کو درپیش ہو سکتے تھے وہ میں نے سارے واضح کر دیے ہیں کہ سفر میں بھی چھٹی نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں آپ حصار کر کے وہیں پڑھ لیں، یہاں تک کہ آپ گاڑی میں بھی ہیں تو گاڑی میں بھی حصار کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین جن دنوں میں ناپاکی ہے وہ اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ اسی طرح وہ مریض جو شوگر کے مریض ہیں یا گیس ٹربل کے مریض ہیں، عمل کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، جتنے دانے رہ گئے ہیں وہ بغیر وضو کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، دوبارہ اٹھ کے وضو کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اور اگر کر لیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ جتنا اہتمام زیادہ کریں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ بغیر وضو کے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کو عادت نہیں بنا لینا۔ قرآن ہے، قرآن کا تقاضا ہے کہ ادب کیا جائے، تو ادب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ وضو کریں۔ تو اس لیے رائت میں نے دی ہے کہ وہ حضرات جو میکچوریشن کا شکار ہیں، پیشاب رک رک کے آتا ہے، قطرے آتے ہیں، خواتین ہیں انہیں بعض کو لیکوریا کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض خواتین اور مرد حضرات ہیں انہیں گیس ٹربل کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ عمل کیونکہ جمالی ہے تو اس کے اندر سخت شرائط نہیں ہے، تو جتنی رائتیں اس میں سے نکالی جا سکتی تھی وہ میں نے ایمانداری کے ساتھ آپ کو دے دی ہیں۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ عمل کریں، مزید جو ہے وہ کٹونچی نہیں لگانی، مزید کوئی بے ایمانی والا کام نہیں کرنا، جو شرائط 2-3 بتائی ہیں اس پہ عمل کریں، 70 دن یہ عمل بغیر ناغے کے کریں، انشاءاللہ رزق کے وہ دروازے جو آپ کے اوپر بند ہو چکے تھے، برکت کے، سلامتی کے وہ دروازے جو آپ کے اوپر تقریباً بند ہو چکے تھے، اللہ کھولے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں تک آپ کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اب 70 دن آپ نے یہ عمل کیا، آپ کا رزق کھل گیا، آپ نے مکان بیچنا تھا، مکان خریدنا تھا، آپ نے اس مقصد کے لیے سورۃ قریش کا عمل کیا، آپ کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قرض کے لیے تھا، قرض اتر گیا، رزق بالکل بند تھا، رزق کھل گیا، بچوں کی ملازمت تھی، اس کے لیے یہ عمل کیا، بچے کو ملازمت مل گئی۔ اب آپ کا کام 10 دن بعد ہو گیا، آپ کا کام 30 دن بعد ہو گیا، آپ کا کام 2 مہینے بعد ہو گیا، عمل 70 دن کا مکمل کرنا ہے۔ ہر بیان میں یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ عملیات کی بنیادی شرط ہے، اگر اللہ رب العزت آپ کے اوپر خاص کرم کر دے کہ آپ کا کام ہفتہ 10 دن میں سیدھا ہو جائے، تو یہ نہیں کرنا کہ عمل چھوڑ دینا ہے، عمل کو آپ نے 70 دن مکمل کرنا ہے، یعنی 313 مرتبہ سورۃ قریش 70 دن تک آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے۔ اب آپ کا کام ہو گیا 70 دن کے بعد، آپ کا کام ہو گیا 60 دن کے بعد، آپ کا کام ہو گیا 40 دن کے بعد، آج ہم نے 70 دن کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ اب آپ خیرات کریں گے، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھیں گے، اس کے بعد یہی سورۃ قریش آپ نے 7 بار صبح اور 7 بار شام ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا، زندگی بھر کبھی آپ کو بے برکتی کی شکایت نہیں ہوگی، زندگی بھر کبھی آپ مقروض نہیں ہوں گے، زندگی بھر کبھی آپ کو مالی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے تقدیر کا لکھا کوئی پھیرا آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو دوبارہ یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ 7 مرتبہ صبح شام آپ تکرار کر رہے ہیں تو یہ عمل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، کوئی اور معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو رزق مزید چاہیے تو آپ دوبارہ 70 دن کا عمل کر سکتے ہیں، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل کے آپ عامل بن چکے ہیں، تاثیر آپ کی زبان میں ہے، سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد کسی وقت بھی آپ مالی تنگ دستی محسوس کرتے ہیں کہ بھائی اب عیال بڑھ گیا ہے، گھر بنانا ہے تو گھر کے لیے اسباب نہیں ہیں، بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ویسے تو نظام صحیح چل رہا ہے گھر کا لیکن شادیوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عمل آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ماں باپ
جن کی اولادیں جوان ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، شادی کے لیے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، تو وہ سورۃ قریش کا عمل کریں۔ جب سورۃ قریش کا عمل کریں، مثال کے طور پہ اسباب مہینے بعد پیدا ہو جاتے ہیں تو عمل 70 دن پورا کرنا ہے۔ جب عمل پورا کر لیا، پھر میں نے بتایا کہ 7 بار صبح 7 بار شام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم ساری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہو گیا ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ انہوں نے 70 دن سورۃ قریش پڑھی، میرے کہنے پہ یہ عمل کیا، لیکن جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ جو وہ چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ وہ نہ چاہ رہا ہو، یا جو وہ چاہ رہے ہیں جس وقت چاہ رہے ہیں اللہ چاہ تو وہی رہا ہے لیکن وقت وہ نہیں ہے، یا وہ جو چاہ رہے ہیں اللہ اس سے زیادہ چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ انتظار کروا رہا ہے کہ تم تھوڑا مانگ رہے ہو، تھوڑا سا انتظار کر لو، صبر کر لو، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو ان باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کو 70 دن کے اندر یا 70 دن تک نتیجہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی قرض اتارنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے، اس کا قرض نہیں اترا۔ کوئی رشتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ عمل کرتا ہے، رشتہ نہیں ہوا۔ مالی تنگ دستی کے لیے کرتا ہے، مالی تنگ دستی ختم نہیں ہوئی۔ نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، اس کے لیے یہ عمل کرتا ہے، روزگار کوئی مناسب نہیں ملا۔ بیماری کے لیے کرتا ہے، شفا نہیں ملی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اس کے لیے کرتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوئے۔ میاں بیوی آپس میں محبت کے لیے عمل کرتے ہیں، محبت پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے کہ وہ سسرال گئی ہوئی ہے، لڑ کے واپس آ جائے، کامیابی نہیں ہوئی۔ تو ان صورتوں میں یہ عمل بند نہیں کر دینا۔ اب ساری بات سمجھ آ گئی، میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اگر تو کامیابی مل جائے پھر آپ نے 70 دن کے بعد یہ عمل بند کر دینا ہے، 7 بار صبح و شام ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، عمل ہاتھ میں رہے گا۔ یہ تو ہو گئے ایک طرف۔ وہ تمام حضرات جو کسی بھی مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے، اگر ان کو 70 دن میں کسی بھی وجہ سے کامیابی نہیں ملتی، وہ یہ عمل تب تک جاری رکھیں گے جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ چاہے ان کو 4 مہینے لگیں، چاہے ان کو 6 مہینے لگیں، چاہے انہیں 8 مہینے لگیں، چاہے انہیں 1 سال لگے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن میں تفصیل کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم کا مزاج بن گیا ہوا ہے کہ 2 4 دن 5 دن ایک وظیفہ کیا، جب کام نہ بنا تو فوراً وظیفہ چھوڑ کے نیا وظیفہ شروع کر لیا۔ اللہ بڑا یہی کھلواڑ کر کے ہم وظائف بار بار بدل کے رجت میں پھنسے ہیں اور زندگیاں اپنی عذاب بنا لی ہیں۔ کئی بار بیانات کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یعنی وظیفہ کرتے ہیں، انہیں 2 4 5 دن کے اندر ریسپانس مل جاتا ہے، وظیفہ راس آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو 15 20 دن کے بعد دوسرے عشرے میں، بعض کو تیسرے عشرے میں، بعض کو چوتھے عشرے میں، بعض کو 5ویں عشرے میں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں عمل بالکل اختتام پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی 60 دن سے بھی اوپر ہو گیا، اس وقت جا کے وظیفہ راس آئے گا، تاثیر آئے گی اور کامیابی ملے گی۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، آج میں ان وجوہات کو کھول نہیں سکتا، وہ تو ایک الگ سے بیان شروع ہو جائے گا۔ اب ایک شخص ہے، وہ وظیفہ تو ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے لیکن گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ اب ایک شخص ہے، وہ وظیفہ تو ایمانداری سے ساتھ کر رہا ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اس طرح ایک شخص وظیفہ تو ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے لیکن کوشش ہی نہیں کر رہا، گھر بیٹھے بس صرف وظیفے پہ زور ڈالا ہوا ہے۔ تو کئی عوامل ہوتے ہیں جو وظیفے کو کامیاب بناتے ہیں، اور کئی عوامل ہوتے ہیں، کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جو وظیفے کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کسی وجہ سے آپ کا کام 70 دن میں نہیں ہوتا تو میں نے کہا حصول مقصد تک آپ نے وظیفہ نہیں بدلنا۔ اللہ اسی عمل کی برکت سے انشاءاللہ جو آپ مانگ رہے ہو، جو آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 70 دن تک یہ عمل کیا لیکن کامیابی نہیں ہوئی، آپ نے عمل جاری رکھا، 90 دن کے بعد کامیابی ہو گئی۔ جس دن آپ کو کامیابی مل گئی، یعنی جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے تھے، آج وہ مقصد حاصل ہو گیا، تو بالکل جس طرح ان لوگوں نے وظیفہ بند کیا ہے، آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں گے، عمل بند کر دیں گے، اس کے بعد 7 بار صبح 7 بار شام ساری زندگی پڑھتے رہیں گے۔ اگلی بات اور بڑی اہم بات، وہ تمام حضرات جو یہ عمل کریں گے ان کو میں یہ تلقین کروں گا کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک بات سورۃ قریش ضرور پڑھتے رہے۔ یعنی یہ وظیفے کا حصہ نہیں ہے، یہ جو میں نے عمل بتایا ہے اس کا حصہ نہیں ہے، یہ میں الگ سے بات کہہ رہا ہوں، الگ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے 7 بار صبح شام پڑھنی ہے۔ اگر تو آپ 7 بار بعد نماز فجر پڑھ لیتے ہیں،
7 بار بعد نماز عشاء پڑھ لیتے. درمیان میں نمازیں کتنی رہ جائیں گی؟ 3. ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھ لیں. جب ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھتے رہو گے کیا ہوگا کہ آپ 5 نمازوں میں اس عمل کی تاثیر کے حصار میں رہو گے. آپ کے اوپر جادو نہیں چلے گا، آپ کے اوپر نظر بد کا وار نہیں چلے گا، حسرت کا وار نہیں چلے گا. اللہ نہ کرے جس طرح میں نے ترتیب بتائی ہے اسی طریقے سے آپ کرتے ہیں، کوئی آپ کو کھانے کے اندر زہر ڈال کے بھی دے دیتا ہے اور اللہ نہ کرے وہ لقمہ آپ نگل جاتے ہیں، آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ سورۃ قریش آپ کو صرف مالی تنگ دستی سے نہیں نکالے گی، ہر آنے والے بحران سے بھی بچائے گی، اور جس بحران میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس بحران سے بھی نکالے گی. تو حفظ ما تقدم کے طور پہ 3 نمازیں صرف رہ گئی ہیں. 7 بار صبح شام تو آپ نے پڑھنی ہے، تو باقی رہ گئی 3 نمازیں. اگر ان 3 نمازوں میں ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لو گے تو اللہ بولو کیا وقت لگتا ہے. یا بھول گئے، جب یاد آئے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھول گئے، 8-9 بجے یاد آیا 8-9 بجے پڑھ لیں. اس طرح عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھول گئے، سو گئے، رات کو آنکھ کھلی تو یاد آیا او ہو آج کا تو عمل ہی نہیں کیا، تو لیٹے لیٹے آپ تکرار 7 بار کر سکتے ہیں، اٹھ کر وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو تمام رائتیں بھی میں نے دے دی ہیں، ہر سارا طریقہ بھی آپ حضرات کو گوش گزار کر دیا، آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ سورۃ قریش رزق کے لیے اتنا مجرب عمل ہے کہ کوئی اور عمل اتنا مجرب نہیں ہے. 3-4 اعمال ہیں جو رزق کے لیے بہت مجرب ہیں. ایک ہے سورۃ قریش، دوسرا ہے سورہ کوثر، اور تیسرا ہے سورہ مزمل. رزق کے کئی اعمال ہیں جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں، اور بھی بہت سے اعمال ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے، کتابوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور پہ رزق کے لیے ہوتے ہیں. تو ان اعمال میں سے ایک عمل ہے سورۃ قریش کا. اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ سردار عمل ہے تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، یہ غلط نہیں ہوگا. جس طرح سورہ مزمل پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا، سورۃ قریش پڑھنے والا اسی طرح کبھی بھوکا نہیں مرتا، سورۃ اخلاص پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا، سورۃ کوثر پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا، سورہ یاسین پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا. تو یہ 5-7 اعمال ہیں جو مجرب ہیں اور ان کا خاص طور پہ تصرف ہے رزق کے بند دروازے کھولنا. تو ان 5-4 اعمال کے اندر ایک عمل ہے سورۃ قریش کا جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے. جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں، بیماریوں کے لیے پڑھیں، جس طرح میں نے عرض کیا لڑائی جھگڑوں کے لیے پڑھیں، قرض میں جکڑے ہوئے ہیں قرض کے لیے پڑھیں، مالی تنگ دستی کا شکار ہیں تو مالی تنگ دستی کے لیے پڑھیں. سورۃ قریش جادو سے بھی نکالتی ہے اور سورۃ قریش رجت سے بھی نکالتی ہے. وہ تمام حضرات جو پہلے رجت کا علاج کر رہے ہیں کئی دیگر اعمال کے ذریعے، تو ان کو ہرگز اجازت نہیں ہے وہ پہلے اپنا علاج مکمل کریں. وہ تمام حضرات جو پہلے کئی وظائف کر رہے ہیں ان کو میں روک نہیں رہا، لیکن مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ ایک وقت میں ایک عمل کرو. اگر آپ پہلے کئی اعمال کر رہے ہیں اور آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو صدقہ دے کے اپنی جان کا، اپنے بچوں کی جان کا وہ تمام اعمال بند کر دیں، پھر سورۃ قریش کا عمل کر لیں. اگر آپ اعمال پہ عمل کرو گے، مکھی پہ مکھی مارنے کی کوشش کرو گے تو اتنی ہی گندگی آپ کے اندر زیادہ بڑھے گی، مسائل اتنے ہی زیادہ بڑھیں گے، مایوسی آپ کے اندر اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. کل آپ بولو گے کہ میں نے اتنے وظائف کیے ملا کچھ نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رجت ہو جائے. تو اس لیے احتیاطیں بھی آپ کو بتا دیں. وہ حضرات تیسرا گروہ جو پہلے سے کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی وظیفہ نہیں کر رہا، وہ نماز کی پابندی کرے، روزگار ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور ساتھ جو میں نے عمل بتایا وہ کرے. وہ ابھی اور اسی وقت آج ہی بیان سنتے شروع کر سکتا ہے. احتیاط ہے صرف 2 لوگوں کے لیے، ایک جو رجت کے مارے ہوئے ہیں اور ایک جو آج کل کئی وظائف رزق کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ جب بندہ بے روزگار ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے وہ کئی وظائف کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ پہلے سے سورۃ کوثر کا عمل کر رہے ہیں، سورۃ مزمل کا عمل کر رہے ہیں، سورۃ اخلاص کا عمل کر رہے ہیں، تو میں نے ابھی بولا ہے وہ تمام اعمال ایک جیسے ہیں، اسی کام کے لیے ہیں، پھر مزید سورۃ قریش پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ آج کا بیان سن کے سورۃ قریش پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دیگر اعمال جو ہے وہ صدقہ دے کے اپنی جان کا اور اپنے بچوں کی جان کا پھر بند کرنے پڑیں گے. جب بند کریں گے پھر یہ عمل مؤثر ہوگا. آپ حضرات کو بھی اجازت ہے، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں سب کو سورۃ قریش کے عمل کی اجازت ہے انشاءاللہ العزیز. آنے والے دنوں میں سورۃ قریش کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے،
سورۃ قریش کو کثیر تعداد میں کیسے پڑھا جاتا ہے اور سورۃ قریش کے عامل کیسے بننا ہے، کیونکہ آج پہلے میں نے عوام کو فارغ کر دیا ہے تاکہ عوام نکل جائے، اس کے بعد وہ لوگ جو خواص ہیں جو سورۃ قریش کے ساتھ روحانیت پانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی روحانی طاقت جو پہلے کسی اور عمل سے حاصل کی ہوئی ہے اس کو مزید جو ہے انہانس کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، آگے پھر ان لوگوں کو لے کر چلیں گے۔ یہاں پہ ایک بات اور یا ایک رائت اور جو میں دینا چاہتا ہوں وہ میں دے دوں، وہ تمام حضرات جو سورۃ قریش کا یہ عمل کریں گے 313 بار، کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی 313 بار ہم ایک نشست میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ہماری فلاں مجبوری۔ مثال کے طور پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ عمل کرتی ہیں، ان کے بچے چھوٹے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی دیر یکسو ہو کے نہیں بیٹھ سکتی، تو ان کے لیے گنجائش کیا ہے کہ وہ 313 والا عمل نہیں کریں، 313 والا عمل نہیں کریں، وہ 111 بار صبح 111 بار شام والا عمل کر لیں۔ یہ رائتیں معذور لوگوں کو، عمل میں بتا چکا ہوں، اگر آپ عمل سن چکے ہیں میں اجازت بھی دے چکا ہوں، اب آپ کی کوئی ادھر دلچسپی نہیں ہونی چاہیے جو میں بول رہا ہوں، یہ معذور لوگوں کے لیے ہے، مجبور لوگوں کے لیے ہے، تاکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی بھی فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محروم نہ رہے۔ کل وہ یہ نہ کہے کہ 313 بار گھنٹے کا عمل تھا یا 45 منٹ کا عمل تھا، میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں تھا، میں اس لیے محروم رہ گیا۔ اس لیے جو سٹینڈرڈ طریقہ ہے وہ بتا دیا آپ کو، یہ معذور اور مجبور لوگوں کے لیے ہے۔ وہ حضرات جو معذور ہیں کسی وجہ سے یا مجبور ہیں وہ 313 والا عمل نہیں کریں، وہ کیا کر لیں، نچلے درجے کا عمل کر لیں، نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا۔ 111 بار صبح 111 بار شام۔ کوئی اس سے بھی زیادہ مجبور ہے، اتنا ہی مصروف ہے لیکن عمل بھی کرنا چاہتا ہے، گھر کے لڑائی جھگڑے ہیں، جادو ہے، مالی تنگ دستی ہے، نوکریاں 3 کر رہا ہے، وقت ملتا نہیں ہے لیکن پوری پڑتی نہیں ہے، اب یہ معذور ہو گیا نا، یعنی نوکریاں تو ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اصل عمل ہے میں بتا چکا ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو بیچارے مجبور ہیں، تو وہ تیسرے درجے پہ آ جائیں گے، وہ 70 بار سورۃ قریش صبح اور 70 بار سورۃ قریش رات کو پڑھیں گے۔ باقی ساری وہی شرائط وہی طریقہ کار ہوگا، صرف یہ 3 پیکج میں نے دیے ہیں جو لوگ مجبور ہیں۔ پہلا پیکج کیا ہے، 313 بار، 313 بار نہیں پڑھ سکتے، 111 بار صبح 111 بار رات کو۔ اگر 111 بار 2 ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو 70 بار صبح اور 70 بار رات کو پڑھ سکتے ہیں، 3 پیکج ہو گئے۔ اگر کوئی اس سے بھی مارا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی بس میں وزیر اعظم بننے والا ہوں، میرے پاس تو وقت ہی کوئی نہیں ہے، میں تو 15 نوکریاں کر دوں لیکن پوری نہیں پڑتی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، میں محض بیماری کے لیے کرنا چاہتا ہوں، مالی تنگ دستی اتنی نہیں ہے، میں صرف برکت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، روکڑا ہے برکت نہیں ہے، تو ان کے لیے 41 بار بھی کافی ہے، وہ 41 بار صبح 41 بار شام کر لے، ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن وہ حضرات جن کے پاس روزگار سرے سے نہیں ہے، بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہے، رجت کا علاج کرنا ہے، جادو کا علاج کرنا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں ان کا علاج کرنا ہے، جنہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہی سٹینڈرڈ عمل ہے 313 والا۔ باقی جتنے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آئیں، اب سارے تو نہیں ہیں کہ جن کے پاس سرے سے روزگار ہی نہیں ہے، کئی ایسے ہوں گے روزگار ہے لیکن برکت نہیں ہے، تو برکت کے لیے 111 والا بھی چلے گا صبح شام، 70 بار بھی چلے گا صبح شام، 41 بار بھی چلے گا صبح شام۔ اور آخری پیکج ہے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، کمواروں کے لیے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، گھر میں سکون ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں خیر و برکت ہو۔ تو اللہ والو یہ سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اللہ خیر و برکت مزید ڈال دے۔ تو اللہ والو آپ 7 بار سورۃ قریش ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، بس کوئی تعداد نہیں ہے، ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ قریش۔ جن دنوں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ نماز کے وقت پہ 7 بار سورۃ قریش پڑھتی رہیں گی، ساری زندگی کبھی اللہ آپ کو کسی کے در کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تو میرا خیال ہے کوئی کمی نہیں رہ گئی، کیونکہ اس کے بعد پھر آخری ہے خاموشی زونگ،
یعنی اگر کوئی سمجھے کہ اس کے بعد حضرت صاحب کیا کہیں گے تو وہ پھر خاموشی ہے، صبر ہی ہے، پھر تویز داغا عاملین سے کرواؤ یا جتنا اللہ نے دیا وہ اس پہ راضی ہو جو۔ تو یہ میں نے سارے پیکیجز آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب آپ نے اپنی ضرورت، اپنی استعداد، اپنی فرصت، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا پیکیج مجھے سوٹ کرے گا۔ ایک پیکیج اور بنتا ہے تاکہ آج ان لوگوں کو بھی فارغ کر دو۔ وہ حضرات بہت کم ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو کم ہی رکھے، جو بہت ہی مصیبتوں میں مارے ہوئے ہیں، بیٹیاں اوور ایج ہو رہی ہیں یا گھر میں مسائل اتنے ہیں کہ اب ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ جو چند لوگ ہوں گے، یہ وہی پیکج جو 313 والا ہے اس کو صبح شام کر سکتے ہیں۔ جس طرح 111 والا صبح شام ہے، 70 والا صبح شام ہے، 41 والا صبح شام ہے، اسی طرح 313 والا بھی آپ صبح شام کر سکتے۔ تو یہ سارے فیصلے آپ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق کرنے ہیں کہ مجھے کس پیکج کی ضرورت ہے یا میرے حالات کی نزاکت کیا ہے، میں نے کون سا عمل کرنا ہے اور کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ میری طرف سے ان تمام پیکیجز کی، ان تمام وظائف کی آپ کو اجازت ہے، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے۔ یہ سارے عوام الناس کے لیے ہیں۔ اگلا جو بیان ہوگا اس میں ہم چلیں گے 1.25 لاکھ سے بات شروع کریں گے۔ وہ خواص کے لیے، وہ عوام کے لیے۔ عوام کے لیے جتنی رعایتیں تھیں وہ بھی میں نے دے دی ہیں اور جتنے پیکیجز تھے وہ بھی میں نے دے دیے تاکہ عوام کو ہم پہلے فارغ کر دیں۔ تو اللہ رب العزت میری آپ سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں ان کو دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہمارے التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اللہ ان کو کشادہ حلال رزق عطا فرمائے۔ جو قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور ناموافق حالات کے اندر پکڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانی والے اسباب